रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्सिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से किताब इस्लामी अक़ीदा का 6वां चैप्टर, जिसका कुछ हिस्सा हमने आपके गोशगुजार किया है, आज भी इंशाअल्लाह ताला उसमें से चंद और सवालात के जवाबात आपके गोशगुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो कुछ कहें और जो कुछ सुने उसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मुसन्निफ़ हफ़िज़हुल्लाह सवाल कायम करते हुए फरमाते हैं कि नीयत किसे कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, नीयत के बारे में जानकारी हासिल करना हम मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर व बेशतर भाई नीयत के ताल्लुक़ से कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि मुसन्निफ़ हफ़िज़हुल्लाह ने नीयत के ताल्लुक़ से अपनी इस किताब में गुफ्तगू फरमाई है। चुनांचे मुसन्निफ़ हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि नीयत नाम है क़स्द का और उसका महल उक़ू दिल है। ज़ुबान से उसकी अदायगी जायज़ नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया और न सहाबे किराम में से किसी सहाबी ने ऐसा किया। लिहाजा नीयत दिल में करनी चाहिए, ज़ुबान से नहीं कहनी चाहिए। जैसा कि बाद मुसलमान भाई जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो ज़ुबान से नियत करते हैं, रोज़ा रखते हैं तो ज़ुबान से नियत करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सही और दुरुस्त नहीं है, बल्कि नीयत दिल के क़स्द व इरादे का नाम है। दिल के अंदर आप अज़्म मुसम्मम कर लें कि हमें ये फ़लाँ काम करना है, इसी का नाम नीयत है। ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अस्सिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम खा चुपके बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए यकसां है, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। सूरह मुल्क आयत नंबर 13। इसी तरह हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کا اجر حسب نیت ہوگا، یعنی اعمال کی صحت، قبولیت اور مکمل ادائیگی نیتوں پر موقوف ہے. تو یہ قرآن آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں نیت کے تعلق سے صاف طور سے بتاتی ہے. تیسرا سوال اس چیپٹر کا مصنف حفظہ اللہ نے جو قائم کیا ہے وہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ دین کا تعلق دل سے ہے کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب، اس کے قائل صرف تکالیف شرعیہ سے فرار چاہنے والے ہیں، حالانکہ دین، عقائد، عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے. اب آئیے عقائد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. عقائد کا تعلق دل سے ہے، جیسا کہ یہ حدیث پاک ہے جس میں ارکان ایمان کا ذکر ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، نیز بھلی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھے. تو یہ جو ارکان ایمان ہے ان کا تعلق دل سے ہے. نمبر 2، عبادتیں دلی نیت کے ساتھ اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ حدیث پاک ہے جس میں ارکان اسلام کا ذکر ہوا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، علی ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصیام رمضان. رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. غیر اللہ کی تکذیب کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج کیا جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور ان ارکان کی ادائیگی کے لیے اعتقاد بالقلب اور عمل بالجوارح ضروری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ارکان اسلام کا تعلق دل اور اعضاء و جوارح سے ہے. نمبر 3، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان سے مثال کے طور پر نماز پڑھنے یا داڑھی بڑھانے کے لیے کہو تو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دین کا تعلق دل سے ہے.
دل کی بات تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم تو کسی مسلمان پر اس کے ظاہری اعمال کے مطابق حکم لگانے کے مکلف ہیں. اگر آدمی صالح دل ہو تو یقیناً نماز، زکوٰۃ اور دیگر فرائض ادا کرے گا، نیز داڑھی رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے آگاہ رہو کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کی درستگی سے پورا جسم درست رہتا ہے اور جس کی خرابی سے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے: لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن هو ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. بخاری کے حوالے سے مصنف حفظہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایمان تمنا اور ظاہری آرائش کا نام نہیں. ایمان تمنا اور ظاہری آرائش کا نام نہیں، بلکہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں پائی جانے والی چیز ہے جس کی تصدیق عمل کرے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے: الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ایمان قول و عمل کا نام ہے جس میں زیادتی کمی ہوتی رہتی ہے. سلف صالحین کا قول ہے: الایمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان. کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے کہ اہل ایمان کا اعمال کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہونا. علی کل حال یہ ہمارے اوپر ظاہر و باہر ہو گیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دین کا تعلق دل سے ہے تو اس کا یہ کہنا تکالیف شرعیہ سے فرار چاہنا ہے. حالانکہ دین، عقائد، عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے. مصنف حفظہ اللہ ایک اور سوال اس چیپٹر میں پیش کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا کہ اسلام کا بول بالا حاکمیت کے ذریعے ہو سکتا ہے. بعض دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام کی سربلندی اجتماعی تربیت اور عقیدے کی تصحیح کے ذریعے ہو سکتی ہے. ان دونوں میں کس کا پلہ بھاری ہے؟ مصنف حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کے بہت بڑے مبلغ شیخ محمد قطب نے دارالحدیث مکہ مکرمہ میں ہونے والی اپنی تقریر میں اس سوال کا جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مبلغین عقیدے کی تصحیح نہ کریں، صحیح ایمان نہ رکھیں، دینی آزمائش پر صبر نہ کریں، فی سبیل اللہ جہاد نہ کریں،
تو روئے زمین میں دین کی حاکمیت کہاں سے پائی جائے گی؟ یہ ایک واضح سی بات ہے، ہر چیز تو من جانب اللہ ہوتی ہے، مگر حاکمیت آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گی، بلکہ انسان پر من جانب اللہ واجب کردہ کوشش ضروری ہے۔ فرمان الہی ہے، ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان لوگوں سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے۔ ضروری ہے کہ ہم جدید نسل کو صحیح عقیدے کی تربیت دیں تاکہ یہ نسل آزمائش کے وقت اسی طرح صبر کرے جیسا کہ پہلی نسل نے کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ محمد آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں نفع بخش علم رحمت فرما، جو دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو موحد بنا، شرک بدعات و خرافات سے بچا، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔